अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अप्रैल की 24 तारीख है, बुध का दिन है और ख़बरें अमेरिका से एक बड़ी ख़बर आई है, फिर पाकिस्तान से 2-3 ऐसी ख़बरें हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर रखूँ, लेकिन एनी हाउ आखिर तक जुड़े रहिएगा और आखिर में मेरी रिक्वेस्ट आखिर में आपसे होगी, जिसके लिए भी आपको रुकना पड़ेगा। अमेरिका से बड़ी ख़बर यह है कि मंगल की रात वहाँ सेनेट का US सेनेट का इजलास हो रहा था, जिस पे काफ़ी लेदे हुई और इजलास काफ़ी तूल पकड़ गया। और फिर रात गए वहाँ जाके जो फैसला हुआ, एक तो इमदाद का था फैसला, जो ऑब्वियसली इसराइल, ताइवान और यूक्रेन को जो जहाँ जहाँ उनकी शोरशज़दा इलाके और जहाँ जहाँ वो जंग लड़ रहे हैं, कहीं तो वाकई शोरशज़दा होगी लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो ज़्यादती कर रहे हैं, उन्हें $95 बिलियन का उनके लिए बिल पास किया गया है। उस बिल में मौजूद एक और बिल था, क्यों इकट्ठा पास हुआ है और वो 79 वर्सेस 18 वोटों से पास हुआ है। वो था टिकटॉक पे पाबंदी लगाने का। बड़े अरसे से अमेरिका को तशवीश थी कि ये जो चाइना बेस्ड कंपनी है, ऑब्वियसली टिकटॉक का मालिक चाइना है और उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस को मजबूर किया जाए लेजिस्लेशन के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए, कि वो मजबूर होकर दबाव में आकर बेच दे टिकटॉक को। ये प्लान था इनका US सेनेट का और उसकी जो कानून साजी हुई है उसमें उन्हें कहा गया है कि ये 6 से 9 महीने का वक्त दिया जाता है, इस दौरान आप बेच दें। ऑब्वियसली बताते हैं कि $95 बिलियन की कंपनी बन चुकी है अब, तो 6 से 9 महीने के अंदर बेच दें। और ये भी साथ दूसरी शिक में कहा गया है कि अगर इस दौरान वो बेचने का अमल शुरू कर दिया इन्होंने तो फिर हम 3 महीने की मज़ीद एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। ऑब्वियसली एक बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ा उसका स्टेक्स हैं उसके, इसलिए उन्हें इतनी रियायत दी जा रही है, वरना अमेरिका इतनी रियायत किसी को देता नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका की टोटल आबादी है इस वक्त 33 करोड़ 33 लाख। अब 33 करोड़ 33 लाख लोगों में से 17 करोड़ लोग टिकटॉक यूज़र हैं। अब जिस मुल्क में 17 करोड़ तकरीबन आधी आबादी उनकी टिकटॉक यूज़ कर रही है और पेरेंट कंपनी जो है वो चाइना की है, तो उन्हें ख़दशा ये है अमेरिकन को कि चाइना हमारे लोगों के जहन अपने कंट्रोल में कर लेगा और फिर वो इन्फ्लुएंस करेगा और हमारी जो वल्नरेबल सोसाइटी है वहाँ असरअंदाज होगा, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि हम चाहते हुए भी उस प्रोपेगेंडे को रोक नहीं सकेंगे। इसलिए अभी रोकें। अभी तो सिर्फ 17 करोड़ है, कल तक ये 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे और फिर अगर 100% आबादी टिकटॉक के कंट्रोल में आ गई तो फिर हमारा बयानिया तो रुक जाएगा, फिर चाइना का बयानिया अमेरिका में बिकेगा। इसलिए ये पाबंदी लगाई जा रही है और ये सारा झगड़ा बयानिए का है। उन्हें यह भी खदशा है कि ये सिर्फ आम शहरियों पे नहीं असरअंदाज हो रहा टिकटॉक, बल्कि अमेरिकन फ़ौज के, अमेरिकन आर्मी के जो सर्विसमैन हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे औरतें हैं, उनकी एक बड़ी तादाद भी टिकटॉक यूज़र है। और फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन हुकूमत है, अमेरिकन इंतज़ामिया है, उसकी एक बड़ी तादाद भी टिकटॉक की यूज़र है। इसलिए वो समझते हैं, अमेरिकन जो लॉ मेकर्स हैं वो ये समझते हैं कि इससे पहले कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएं, इसे अभी यहाँ रोका जाए, क्योंकि इसके पीछे चाइना है। चाइना की जो मदर कंपनी है वो चाइनीज़ है, इसलिए उसे रोकना ज़रूरी है। अब अमेरिकन का एक खदशा ये भी था कि अगर आप वक्ती तौर पर इसे टिकटॉक को बैन कर देते हैं या टिकटॉक किसी और कंपनी को बेच देते हैं तो ऐसा ना हो कि ये कंपनी बाज़ाहिर तो कोई और ख़रीद ले, लेकिन जो लॉगरिथम टिकटॉक यूज़ कर रही है कंपनी, वो लॉगरिथम किसी और नाम से किसी और कंपनी के ज़रिए दोबारा इस काबिल इस्तेमाल हो जाए और दोबारा इस्तेमाल किया जाना शुरू हो जाए और उसके पीछे फिर चाइना हो, इसलिए वो रास्ता भी बंद कर दिया जाए। दूसरी शिक में ये कहा गया है कि वो लॉगरिथम भी कोई यूज़ नहीं कर सकेगा, उसे भी बैन कर दिया जाएगा और वो ये भी एक रास्ता बंद होगा। फिर जो इसकी मुखालफत करने वाले हैं इस बिल की, वो कहते हैं कि आप ये खामखा आपकी खामख्याली है कि आप एक टिकटॉक को बंद कर देंगे तो चाइना का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। चाइना के पास और बहुत ज़राए हैं आपके रिसोर्सेज तक, ह्यूमन रिसोर्सेज तक पहुंचने का और आपकी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का और आपके लोगों पे ज़हनी तौर पर और मालूमाती एतबार से असरअंदाज होने के और बड़े ज़रिए हैं। आप ये टिकटॉक वाला खामखा की एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मुखालफत करने वालों का कहना है। और टिकटॉक कंपनी ने भी अपना फौरी रद्द-ए-अमल दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तमाम खदशात जो अमेरिका के हैं ये बेबुनियाद हैं, हम इनको नहीं मानते और हम बहुत बड़ी लॉ फॉर्म से रब्ता कर रहे हैं ताकि इस कानून साजी को रोकने के लिए लॉ सूट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लॉ सूट फाइल किया जाए और ये हो जाएगा। अब खबर है जी इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में जो राब्ता कार हैं, ऑब्वियसली कुछ दिनों से खबरें थी कि राब्ते तेज़ हो गए हैं इमरान खान को मनाने के लिए
اور پی ٹی آئی سے معاملات طے کرنے کے لیے. آبویسلی اس وقت شہباز شریف صاحب کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. کہا جائے گا کہ گورنمنٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے. کیونکہ تازہ ترین جو قمر جاوید باجوہ صاحب ایک شادی میں قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کے قسمیں اٹھا رہے تھے، اس کے بعد مزید ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، ہماری جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی حالت مزید پتلی ہو گئی ہے. وہ مزید چاہتے ہیں کہ کسی صورت عمران خان سے معاملات ہمارے طے ہو جائیں. عمران خان کے حامی تو کہتے ہیں کہ عمران خان، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ہمیں معاف کر دے، لیکن جو عمران خان کے مخالف ہیں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے ہیں وہ یہ بات اگر چاہتے بھی ہیں تو وہ اعلانیہ نہیں کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہاں ہم ریلیف دے سکتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپر ہینڈ ہے، لیکن پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ اس وقت اپر ہینڈ عمران خان کا ہے. اور لگتا بھی ایسے ہے کہ جب پورے پاکستان میں ساری دنیا عمران خان کے خلاف ہے، وہ اکیلا بندہ ایک کھڑا ہے اور اس کی پولیٹیکل پارٹی کے بھی آدھے سے زیادہ لوگ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، یا کم از کم بولتے نہیں ہیں، یا اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. بہت چند لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو واقعی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ایسی صورت میں عمران خان کا کھڑے رہنا ہی اصل کامیابی ہے. جو رابطہ کار ہیں وہ انہوں نے رابطے تیز کر دیے ہیں، اور اب ان کے پاس جو بارگیننگ چپ ہے وہ ہے مخصوص نشستیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مخصوص نشستیں پشاور میں تو روک دی گئی تھی، مرکز میں قومی اسمبلی میں انہوں نے حلف اٹھوا لیا تھا، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی حلف انہوں نے اپنی مرضی کا اٹھوا لیا تھا، اور جہاں زیادتی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ. لیکن کے پی کے میں ابھی تک معاملہ لٹکا ہوا ہے. اب اس بارگیننگ چپ کے طور پر مخصوص نشستوں کو یوز کیا جائے گا، کیونکہ اب جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں سنی اتحاد کونسل کے بھی کچھ لوگ جیت گئے ہیں اور کچھ آزاد بھی جیتے ہیں. آزاد فار ایگزامپل باجوڑ سے جو نوجوان جیتا ہے اسے ٹکٹ نہیں دیا تھا پی ٹی آئی نے، لیکن اس کے باوجود وہ مان رہا ہے، اس نے جلسے میں آ کے کہا ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں نے جتوایا ہے، اس لیے یہ جو سیٹ میں نے جیتی ہے یہ میں عمران خان کے قدموں میں جا کے رکھوں گا، اس کے بعد عمران خان جو چاہے میرے ساتھ سلوک کرے. یہ عمران خان کی جیت ہے. بلکہ اس نے سپیچ کرتے ہوئے ایک فریم، عمران خان کی فریم تصویر اٹھائی ہوئی تھی، فریم شدہ ایک تصویر اٹھائی ہوئی تھی عمران خان کی، اور وہ بتا رہا تھا کہ اس کی بندے کی ووٹ کی وجہ سے میں جیتا ہوں، عمران خان کے ووٹ سے میں جیتا ہوں، اور یہ جیت عمران کی جیت ہے. تو اب وہ آزاد ہے، اسے آزاد رکھا جائے گا جب تک یہ رابطہ کار عمران خان سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جس طریقے سے بھی پہنچ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات طے کریں، کچھ تھوڑا سا ٹمپریچر ڈاؤن کریں، اس کے بعد عمران خان صاحب رہا بھی ہو جائیں گے، باہر بھی آ جائیں گے، آپ اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھ سکیں گے. اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی اس وقت، سندھ ہاؤس والی جو موومنٹ تھی، وہ کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے کہ ہم پیچھے ہو گئے تھے، ہم نے صرف فری ہینڈ دیا تھا آصف زرداری کو اور شہباز شریف وغیرہ کو، تو انہوں نے آپ کے خلاف موو چلا دی. اسی طرح ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور آپ کو فری ہینڈ دیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس شہباز شریف گورنمنٹ کو جو انتہائی کمزور ہے اس کو آپ ٹاپل کر سکیں گے. آپ سیاسی طریقے سے، پارلیمانی طریقے سے جو بھی آپ کرتے ہیں آپ کر لیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے تو ان کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے. یہ فارمولہ پیش کیا جا رہا ہے. اس میں پہلے وہ اپنا ان کا وہ کہتے ہیں نا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت مخصوص نشستیں آپ کو دلوا دیتے ہیں. وہ اس طرح کہ عدلیہ سے رابطہ کیا جا رہا ہے، مبینہ طور پر بتایا گیا ہے، اور عدلیہ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی رضا کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں، کیا آپ سنی اتحاد کونسل کو ماننا چاہتے ہیں پولیٹیکل پارلیمانی جماعت، یا آپ پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمانی جماعت ماننا چاہتے ہیں. اور جو آزاد اس وقت ایک دو ان کے صوبائی یا قومی اسمبلی کے لوگ جیتے ہیں، انہیں اگر آپ پی ٹی آئی کو ماننا چاہتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں، وہ پارلیمانی اکائی کے طور پر اسمبلی میں موجود ہوں گے، اور اس کے بعد جتنے باقی لوگ ہیں جو اس سے پہلے سنی اتحاد کو جوائن کر چکے ہیں وہ سنی اتحاد سے دستبردار ہو کے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ سنی اتحاد کونسل کو ہی ماننا چاہتے ہیں، تو یہ جو نئے ابھی ضمنی الیکشن میں سنی اتحاد کونسل کے لوگ جیت کے آئے ہیں انہیں پارلیمانی پارٹی کے طور پر ایکسیپٹ کیا جائے، اور بعد ازاں باقی لوگ سارے انہیں جوائن کر لیں، اور پھر سنی اتحاد کونسل کی بیس پہ وہ مخصوص نشستیں انہیں دے دی جائیں. اور یہ آغاز ہوگا صوبائی اسمبلی پشاور سے. اور اگر پشاور سے 27-28 سیٹیں اس وقت وہاں جو ہیں وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے، اگر 27-28 سیٹیں مل جاتی ہیں پی ٹی آئی کو تو آبویسلی یہ ان کی ایک بڑی پارلیمانی کامیابی ہوگی. تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر، یہ بارگیننگ چپ کے طور پر رکھا گیا ہے، ٹیبل پر رکھی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں 2-4-6 دنوں میں یہ معاملہ طے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور یہ عمران خان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ضد، آپ کی انا، آپ کی سیاسی جو آپ کا ایک موقف تھا، آپ کی بیانیے کی کامیابی، ساری چیزیں کامیاب ہو گئی ہیں. اب آپ اس کو کسی فروٹفل نتیجے کی طرف لے کے جائیں، اور فروٹفل نتیجہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ پروونشل اسمبلی میں پہلے اپنی سیٹیں بحال کروائیں، اس کے بعد آپ مرکز میں اور پنجاب میں اپنا کیس لڑیں، اور اگر آپ کو وہاں سے بھی مل جاتی ہیں تو آبویسلی آپ کی مرکز میں ایک بڑی تعداد میں آپ کے لوگ ہو جائیں گے، اور جب آپ بڑی تعداد میں موجود ہوں گے تو پھر آپ
وہی کام جو پہلے آپ کے خلاف انہوں نے نو کانفیڈنس موو کیا تھا، پھر آپ بھی ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو کر سکیں گے۔ لیکن اب جو بھی کرنا چاہتے ہیں سیاسی طریقے سے کریں، سیاست کے علاوہ یا پارلیمان کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور اس دوران آپ اپنے جو الیکشن ٹریبونل میں آپ کے کیسز ہیں اور فارم 47 والا جو معاملہ ہے وہ اسے بھی آپ تیز کریں۔ آبویسلی جب عمران خان باہر ہوں گے تو ان کی طاقت پی ٹی آئی کی ایک نہیں کئی گنا بڑھ جائے گی، اور جب عمران خان باہر ہوں گے تو وہی فضا جلد سے جلوس، احتجاج اور وہ سارا کچھ جاری ہوگا۔ اور پھر اگر محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، مولانا فضل الرحمان اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انکلوڈنگ حافظ نعیم الرحمان، جماعت اسلامی والے، یہ سارے عمران خان کے ساتھ مل کے کوئی موو چلائیں گے تو شہباز شریف کی گورنمنٹ تو شاید ایک ہفتہ بھی نہ نکالے۔ اس لیے انہیں یہ سینیریو دکھایا جا رہا ہے جو رابطہ کار ہیں عمران خان کو، کہ آپ کو فوری طور پر کچھ نہ کچھ بات مان کے منوانی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک پیش کیا جا رہا ہے، ان کے سامنے آپشن پیش کی جا رہی ہے۔ اب عمران خان آپشن کو فوری طور پر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اندر جیل میں بیٹھے ہوئے یہ فارم 47 والی ساری سیٹیں واپس آ جائیں، ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر وہ مخصوص نشستوں کی پہلے مرحلے میں مخصوص نشستیں اور پھر دوسرے مرحلے میں فارم 47 اور عدالتوں میں اپنی لڑائی اور الیکشن ٹریبونل میں لڑائی اور پھر روڈ پہ اپنی لڑائی، وہ سارا اگر کرتے ہیں تو میں بھی ایک راستہ نکل آیا۔ 2 4 6 مہینے انہیں ایک ایسی اسٹرگل سے گزرنا پڑے گا، انہیں بھی اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کو بھی۔ لیکن سب سے اہم 9 مئی والے واقعات ہیں، 9 مئی والے کیسز ہیں، اس کا بھی اب سپریم کورٹ میں دوبارہ ہیئرنگ شروع ہونے والی ہے کل سے، اس میں بھی یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ سویلین کے کیسز، فوجی ٹرائل چلنے ہیں یا نہیں چلنے۔ اگر کوئی اس طرح کے رابطہ کار بات کر رہے ہیں تو یہ ایک انتہائی اہم نقطہ یہ بھی ہوگا، اگر وہاں سے آپ کو نظر آیا کہ فوجی ٹرائلز نہیں، آرمی کی کورٹس میں سویلین کے ٹرائلز چلانا بند کر دیے گئے ہیں، تو یہ ایک انڈیکیشن ہوگی کہ ہاں واقعی جو رابطہ کر رہے تھے وہ مثبت طرف جا رہے ہیں اور واقعی کوئی بحالی کی، سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کے خاتمے کی صورت نکل رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا کام کیا ہے، بڑا کمال کیا ہے۔ ان کا آبویسلی ان کی جو 6 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آغاز تو انہوں نے ہی کیا اس کا، آزاد عدلیہ کی جو ایک جدوجہد تھی، اس میں انہوں نے اپنا نام، اپنی شہرت، اپنی ساکھ، حتیٰ کہ اپنی جابز تک رسک پہ لگا دی تھی۔ ان 6 ججز کو سلام جنہوں نے یہ کام، جس کام کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر انہیں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کیونکہ عمران خان، پی ٹی آئی اور پاکستان کے عوام کی ایک بڑی اکثریت ان کے پیچھے کھڑی تھی، اس لیے کامیابی ان کے جھولی کی طرف بڑھ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ حتمی کامیابی ان کی ہی ہوگی، کیونکہ لاہور میں جو اب فل کورٹ ریفرنس ہوا ہے اس کی بھی شاید کل تک رپورٹ وہ سبمٹ کر دیں گے۔ وہاں سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 6 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ والے تھے وہ بات ٹھیک کر رہے تھے اور وہ بھی ان کے حق میں وہاں سے رپورٹ آئے گی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ روز جو ہوا ہے اس کی خبریں آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بڑے خوشگوار ماحول میں میٹنگ ہوئی ان کی، اور 6 جنہوں نے سائن کیے تھے اور 7ویں جو میاں گل حسن اورنگزیب تھے وہ ان کے ساتھ اتفاق کرتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اور جب دیکھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہ 7 کے 7 جج ایک طرف ہو گئے ہیں تو عامر فاروق صاحب کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں رہا، انہوں نے بھی کہا میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اور پھر حتمی طور پر وہاں سے یہ فیصلہ ہوا کہ تجاویز ہماری متفقہ ہوں گی، کوئی اختلاف نہیں کرے گا، 8 کے 8 ایک ہی تجاویز ہوں گی ہماری طرف سے، اور وہ تحریری تجاویز کل تک سپریم کورٹ میں پیش کر دی جائیں گی۔ کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، کیونکہ جو لیٹر لکھا گیا تو اس میں سب سے بڑا الزام تو ان پہ تھا کہ بار بار انہیں کہا گیا، انہوں نے ایکشن نہیں لیا۔ اب ان کے پاس اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یا واقعی قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرح ان کا کوئی ضمیر جاگ گیا ہے، جو بھی صورت ہے وہ ان 6 ججز کے ساتھ چلے گئے ہیں، اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اب تک جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس میں 3 بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ مداخلت پر ادارہ جاتی رسپانس ہوگا، 1 بائی 1 ہمیں فائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پورا اسلام آباد ہائی کورٹ اگر کہیں کسی ایک جج کے خلاف یہ مداخلت ہوگی انٹیلیجنس ایجنسیز کی یا حکومت یا انتظامیہ کی یا یا فیڈرل گورنمنٹ کی یا کسی بھی گورنمنٹ کی مداخلت ہوگی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی، تو ادارہ جاتی رسپانس ہوگا، کولیکٹیو رسپانس ہوگا، پرسنلی کسی ایک جج کو سفر نہیں کرنا پڑے گا، ادارہ جاتی رسپانس ہوگا۔ اور اس ادارہ جاتی رسپانس میں یہ بھی بند کیا جا رہا ہے کہ جو لوور جوڈیشری ہے، فار ایگزامپل یہ جو اسپیشل کورٹس بنتی ہیں یا ڈسٹرکٹ سیشن جج ہوتا ہے یا ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے، اگر ان پہ بھی کوئی دباؤ ہوگا تو انہیں رپورٹ کرنا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ بھی پھر ادارہ جاتی رسپانس کرے گا۔ اور اس پہلے فیصلے کے نتیجے میں پہلا جو ایک چیز سامنے آئی ہے وہ ابو الحسنات جو عمران خان کا کیس کر رہے تھے سائفر کیس میں، اور بادی النظر میں نہیں بلکہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ سائفر کیس میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ زیادتی کی ہے، دھڑا دھڑ گواہ بھگتائے ہیں، اور عمران خان کے خلاف فیصلہ جو دیا ہے وہ جانبداری یا کسی دباؤ کا نتیجہ ہے۔
اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی اپیل بھی لگی ہوئی ہے اور اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ سائفر کیس اڑ گیا ہے، تو ابو الحسنات کو واپس لاہور ہائی کورٹ میں بھیجا جا رہا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ جو ایک خفیہ رپورٹ ساتھ جاتی ہے کہ اس جج کی یہاں کارکردگی ایسی تھی، اس کارکردگی رپورٹ میں سائفر کیس کو ہی موضوع بحث بنایا جا رہا ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس بندے نے فلاں فلاں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ دباؤ میں آئے ہیں اور انہوں نے دباؤ رپورٹ بھی نہیں کیا اور اس دباؤ کے نتیجے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، اور آبویسلی اپیل بھی عمران خان کی، اس سے لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کے حق میں ہوگی۔ تو یہ پہلا نتیجہ تو یہ آ گیا۔ دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ کیا جی کہ ایجنسی اہلکاروں کا داخلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، کہ جب یہ ریکمنڈیشنز آئیں گی اور ریکمنڈیشن سپریم کورٹ سے اور سپریم جوڈیشل کونسل سے اگر اپروو ہوں گی یا سپریم کورٹ کا فل کورٹ ریفرنس ہوگا تو وہاں سے اپروول اگر ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نو گو ایریا ہوگا، چاہے وہ اسپیشل برانچ والے ہوں، چاہے انٹیلیجنس بیورو والے ہوں، چاہے ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ہوں، چاہے آئی ایس آئی کے لوگ ہوں، یا اور کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہوگی یا حساس ادارہ ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا یا کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کا یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، کوئی بھی ہوگا، ان کا داخلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بند ہو جائے گا۔ اس کی ایک ضمنی شک میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ جرنلسٹوں کے روپ میں وہاں آتے ہیں۔ گزشتہ چند دن پہلے ایک چھوٹا سا اخبار تھا، ایک اس کے اہلکار کو، ایک بندے کو پکڑا گیا جو دندناتا پھر رہا تھا اور وہاں لوگوں کو تڑیاں لگا رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسے جب پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا، کیونکہ ان میں شک تھا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے بندے ہیں، تو انہوں نے ایک جیب سے کارڈ نکال کے دکھایا، اخبار کا چھوٹا سا اخبار تھا اس کا تھا، اور تحقیق کی گئی تو وہ انٹیلیجنس بیورو کے اہلکار تھے۔ اب اسلام آباد کے جرنلسٹوں کو پہلی تجویز یہ تھی کہ تمام کو بین کر دیا جائے اور صرف انہیں شام کو ہینڈ آؤٹ پریس ریلیز دے دیا جائے کہ آج فلاں عدالت میں یہ ہوا۔ پھر اسلام آباد کے رپورٹرز کی طرف سے متوقع ریئیکشن کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن جو ہے اس سے نام لیے جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ کون کون کورٹ رپورٹر ہے، بیٹ رپورٹر کون ہے، جو ان کی تجویز کردہ اور فائنل اپروو کردہ لسٹ ہوگی، ان جرنلسٹوں کے ایکریڈیشن کارڈ بنیں گے، انہیں داخلہ ان کا پرمیشن ہوگی انہیں، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اسپیشل ڈیوٹی پہ کوئی رپورٹر آنا چاہے گا تو اسے ایڈوانس میں اجازت لینی پڑے گی، یا ویسے کسی سے ملنے کے لیے بھی آنا ہوگا تو اسے ایڈوانس اجازت لینی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ میں فلاں اخبار کا، فلاں ٹیلی ویژن چینل کا میں نمائندہ ہوں، میں فلاں بندے سے ملنے آ رہا ہوں، اس کام کے لیے آ رہا ہوں، فلاں دن کے لیے آ رہا ہوں، اتنی دیر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہوں گا۔ تو یہ ایک طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 بڑے فیصلے تھے۔ اس کے علاوہ بھی شاید کوئی تجویز ہو تو 2-4 دنوں میں سامنے آ جائے گی، لیکن یہ تجاویز ان کی اسلام آباد میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اور یہ جو جج ابو الحسنات ہیں جو واپس لاہور ہائی کورٹ جن کی خدمات واپس کر دی گئی ہیں، یہ تو اب لگتا ہے کہ باقی اپنی جو ان کی عمر ہوگی، باقی جو ان کا سفر ہے، چاہے وہ عدالتی سفر ہے یا عدالتی سفر سے ریٹائرمنٹ کے بعد کا سفر ہے، وہ ہمیشہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرح ایک پاکٹ سائز قرآن مجید اپنی جیب میں رکھا کریں گے اور وہ لوگوں کو اسی طرح وضاحتیں دیتے پھریں گے کہ نہیں، وہ فیصلہ میں نے عمران خان کے خلاف نہیں سنایا تھا اور شاہ محمود قریشی کے خلاف، وہ ان کے دباؤ میں یا کسی کے دباؤ میں نے کیا تھا۔ ایک اور خبر ہے جی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو قسمیں اٹھائی ہیں اس پہ جو ریئیکشن آیا ہے، اب تک پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف ریئیکشن آیا ہے، سوائے ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کے۔ آبویسلی ایم کیو ایم کو ونگ کہا جاتا ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، اور بلوچستان عوامی پارٹی باپ جو ہے وہ تو بنائی باپ والوں نے ہے۔ تو ان 2 کے علاوہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب نے قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف، حتیٰ کہ خواجہ آصف صاحب جن کے بارے میں مشہور تھا، جب وہ ہار رہے تھے الیکشن تو انہوں نے فون کر کے کہا تھا قمر جاوید باجوہ صاحب کو، خود انہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے انہیں کہا کہ میں ہار رہا ہوں، تو انہوں نے پھر اس کی ٹیک کیئر کی تو پھر میں جیت گیا۔ اب خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو لندن بھجوایا۔ اب گزشتہ روز وہاں جب پارلیمنٹ ہاؤس سے وہ نکلے خواجہ آصف، تو آگے ایک رپورٹر بالکل ان کے انتظار میں تھا، عثمان چودھری شاید ان کا نام ہے رپورٹر کا، انہوں نے کیمرہ آن کیا اور انہوں نے کہا خواجہ صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب نے تو قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہہ دیا ہے کہ نہیں میں نے نہیں بھجوایا تھا، تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا موقف تو اس کے اگینسٹ تھا۔ تو خواجہ آصف صاحب نے کہا میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ لندن میاں نواز شریف صاحب کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھیجایا تھا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسرے زبیر عمر صاحب جو رابطہ کار تھے میاں نواز شریف صاحب کے درمیان اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے درمیان، اور متعدد انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، بعد میں اعتراف بھی کیا انہوں نے، اور وہ اس وقت ترجمان بھی تھے مریم نواز کے بھی اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی۔ ان سے کاشف عباسی صاحب نے اپنے پروگرام میں پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ لندن بھیجوانے میں قمر جاوید باجوہ صاحب کا کردار 100% تھا، وہ پورے یقین سے کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف تھے، اس دوران ہونے والے ہر اہم واقعے میں ان کا ہی کردار تھا،
وہ صرف اس بات سے نہیں اعتراف کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں جتنی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس دوران، چاہے پولیٹیکل تھی چاہے نان پولیٹیکل تھی، ہر اہم ڈیولپمنٹ میں قمر جاوید باجوہ صاحب کا کردار تھا۔ تو اس لیے قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو حلفہ بیان تھا اس پہ تو فی الحال تو لوگ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب پتہ نہیں قمر جاوید باجوہ صاحب اس کا کوئی اب پلان 2 کیا لے کے آتے ہیں، کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ نہ قوم مان رہی ہے نہ یہ لوگ مان رہے ہیں، اور وہ جو سہولت کار اور رابطہ کار جو سارے معاملات طے کروا رہے تھے وہ بھی ٹیلی ویژن چینل پر آ کر نہیں مان رہے۔ تو اب قمر جاوید باجوہ صاحب کو کوئی اور راستہ نکالنا پڑے گا۔ اس پہ تبصرے جاری رہیں گے، اور ان تبصروں کے تناظر میں آپ کے ساتھ ہم بات چیت بھی ہماری جاری رہے گی۔ اور آخر میں آپ سے درخواست کہ اس چینل کو فیاض ولانا آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یاد چاہوں گا بہت جلد ایک اور ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔